अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल महरम मेरे की न्यू एपिसोड। देखते हैं आज शहीर और नूर की कहानी कहाँ तक पहुँचती है, कोई इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती, कि अंगूठी का किस्सा तो ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि नूर की सास और कौन सी गुत्थी में उसे उलझाती हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है महरम मेरे, राइटर हैं सनाया खान। एपिसोड 16 पार्ट 2। जानती हो तुम अब भी नाराज़ है मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो बस इतना चाहूँगी कि तू अपने घर गृहस्थी में खुशहाल रहे, भले मुझे कितनी भी बुरी बनना पड़े। उन्होंने उदासी से कहा तो नूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, भले उसे शिकायत थी कि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वो अपनी माँ को यूँ शर्मिंदा तो नहीं देख सकती थी। वो उनसे बात करते वक्त अपने आप को हत्तल इम्कान नॉर्मल रखती थी, मगर फिर भी उसकी माँ नाराज़गी को महसूस कर ही लेती थी। ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ आपने कुछ गलत नहीं किया, उसने आसूदगी से जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा सुन, मुझे एक ज़रूरी बात बतानी है तुझे। सुबह तेरी फूफी घर आई थी। बात करते करते उनके मुंह से निकल गया कि अनस दिल्ली गया हुआ है। मुझे फ़िक्र हो रही है कि कहीं वो तुम लोगों को परेशान ना करे, क्योंकि दावत वाले दिन जो हुआ उसके बाद से वो बहुत गरमाया हुआ है। तुम लोगों के जाने के बाद आया था यहाँ, उल्टी सीधी धमकियाँ दे रहा था। तुम्हारे बाबा ने समझाया तो सही उसे, लेकिन वो इतनी आसानी से बाज आने वाला नहीं है। तुम शहीर से भी कहना ज़रा ख्याल रखे। उन्होंने अपने कॉल करने का मकसद बयान करते हुए तफसील से पूरी बात गोशे गुजार की। तो एक पल को नूर भी परेशान हुई, क्योंकि वो भी अनस की शैतानी फितरत से कुछ कुछ वाकिफ थी, लेकिन जाहिर नहीं किया, क्योंकि उस तरह तो फातिमा सारा वक्त टेंशन में घुलती रहती। जी आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा कैसे हैं? उसने सुकून से बात टालकर टॉपिक ही बदल दिया। वो शावर लेके बाहर निकली थी जब उसे डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान भी हुई और कुछ हद तक परेशान भी, क्योंकि शहीर की गैर मौजूदगी में उस घर में कोई नहीं आता था, और अगर वो होता तो डोर बेल क्यों बजाता? उसके पास चाबी होती थी। फिर वो उसे कह कर भी गया था कि आज रात देर होनी है, और अभी तो उसके आने का भी वक्त नहीं हुआ था। ढेरों सोचों के साथ चलती जब दुपट्टा गले में डालकर वो दरवाजे तक आई तो परेशानी घबराहट में बदल चुकी थी। उसने आवाज देकर पूछा कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डोरबेल हुनूस जारी थी, और वो भी उस तरह जैसे कोई बहुत जल्दी में हो दरवाज़ा खुलवाने की। लेकिन उसने दरवाज़ा खोलने की बजाय पहले पीप होल से झांक कर देखा। उसे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। तब वो बुरी तरह खौफजदा हुई थी। समझ में नहीं आया कि बेल बजाने के लिए तो दरवाजे के सामने आना ज़रूरी था। फिर बेल बज रही है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देहान शाम में अपनी माँ की कही बातों की तरफ गया। सोचा कि कहीं वाकई अनस ना वहाँ आ पहुँचा हो, और दिल मारे घबराहट के जोरों से धड़कने लगा। उसके औसान खता होने लगे। जल्दी से वापस आकर टेबल से मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से शहीर का नंबर मिलाया। वो डरपोक नहीं थी, लेकिन उसे इतने बड़े घर में अपने अकेले होने के साथ इस बात का भी एहसास था कि ये इलाका काफ़ी कम आबाद है। जो चंद मकान है वो भी इतने फासले फासले पर हैं कि ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए किसी को पुकारना भी रायगा था। शहीर शहीर सुबह तो उसे कॉल करके चंद सेकंड कुछ बोल नहीं पाई थी, पर अब सरासीमगी में उसे उसके नाम के साथ पुकार बैठी, और वो जो मसरूफ़ सा मुतवज्जा था, जहाँ का तहाँ रह गया।
اب کہ وہ جواب دینے سے قاصر رہا۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ وہ دروازے کو دیکھتی گھبرائی سی فون کان سے ہٹا کر نیٹ ورک چیک کرتی دوبارہ بولی۔ وہ چونک گیا۔ ہاں کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس دفعہ مکمل سنجیدہ ہو کر بیکلی سے پوچھا۔ پیچھے ڈور بیل کی آواز اور اس کے گھبرائے انداز سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تبھی ہاتھ میں موجود تمام پیپرز ٹیبل پر پھینک کر چیئر سے اٹھا اور کیز اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آپ پلیز جلدی آئیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دروازے پر پتہ نہیں کون ہے۔ اس کی آواز روحان سی ہونے لگی تھی۔ نظریں بار بار دروازے پر جا رہی تھی جہاں بیل مسلسل بجتی پھر چند سیکنڈ کے لیے رک جاتی۔ کب سے بیل بجا رہا ہے کوئی، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میری دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ، وہ گھبرائی سی بول رہی تھی اور شہیر اسے بغور سنتے ہوئے بٹس کان میں گھسانے کے ساتھ انور کو اشارہ کر کے تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ دور سے ہی گاڑی ان لاک کی، بال بکھر کر پیشانی پر آ گئے تھے۔ ریلیکس، میں بس یہیں پاس میں ہوں، 2 منٹ سے بھی پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اس نے نور کو اطمینان دلانے کے لیے دانستہ جھوٹ بولا اور واقعی سن کر اس کا دل کچھ حد تک مطمئن ہوا۔ اس نے گہری سانس لی۔ فون بند مت کرنا، بات کرتی رہو مجھ سے، وہ برق رفتاری سے گاڑی آگے بڑھاتا بولا۔ حالانکہ تاثرات کڑے ضبط کے تھے۔ ٹریفک میں اتنی تیز گاڑی چلانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا یہ جانتے ہوئے، کیونکہ اسے بس سیکنڈ میں گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ اسٹیئرنگ مسلسل چلاتے ہوئے وہ ٹریفک میں بہت ہمت اور دلیری سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ علاقہ بالکل سیف ہے، لیکن پھر بھی اس وقت دل بے حد مضطرب تھا، کیونکہ بات نور کی تھی۔ الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے۔ حقیقی معنی میں وہ نور سے بھی زیادہ پریشان تھا۔ کتنی دفعہ گاڑی اوروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، کتنی دفعہ لوگوں نے گاڑی روک روک کر اسے جاتے ہوئے گھورا تھا، ہانک لگائی تھی، لیکن وہ بنا اثر لیے آگے بڑھتا رہا۔ تم سن رہی ہو مجھے؟ اس نے خاموشی محسوس کر کے ماتھے پر بل ڈالے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہا۔ ایک ہاتھ سے ایئر بڈ کو چھو کر چیک کیا۔ جی، آپ جلدی آئیے، نور نے حلق تر کر کے آہستہ سے کہا تو وہ لکیریں مدھم ہوئی۔ وہ ڈائننگ چیئر ایک ہاتھ سے تھام کر آگے کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتی، فون کان سے لگائے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں فی الحال خاموشی تھی۔ لیکن اگلے ہی سیکنڈز پھر سے بیل پر ہاتھ رکھا گیا تو خاموشی شور میں بدل گئی۔ وہ دہل کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فون بھی ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، جسے فوراً اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں تھامے سینے سے لگایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے لگ گئی۔ شاید وہ پہلی دفعہ کسی انجانے خوف سے اتنی بری طرح وحشت زدہ ہوئی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس پہنچ رہا ہوں، اوکے؟ شہیر اس کی حالت محسوس کر کے بے تابی سا بول رہا تھا، لیکن وہ بس فون میں اس کی آواز پر ہوتے مدھم سے وائبریشن کو محسوس کر سکتی تھی۔ فون کان سے نہیں لگایا تھا کیونکہ سارا فوکس بند دروازے پر تھا، جیسے ابھی کوئی اسے توڑ کر اندر گھس آئے گا۔ دل کی دھک دھک کانوں میں گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح سنائی دے رہی تھی، آنکھیں خوف سے ساکت تھیں۔ لسن نور، بات کرو مجھ سے۔ وہ اس کی خاموشی پر اسے بار بار پکارتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ڈور بیل پھر خاموش ہوئی تو اس کا لرزتا دل کچھ اعتدال پر آیا، اور تب فون کا بھی خیال آیا تو اس نے جھٹ فون کان سے لگایا۔ ہیلو، آپ کہاں ہیں؟
ٹوٹی آواز اور بے ترتیب لہجے میں پوچھنے لگی، لیکن نظریں اب بھی الرٹ انداز میں بند دروازے پر ہی تھی۔ کہا نہ ڈرو مت، پاس ہوں تمہارے۔ شہیر نے اس کی آواز سن کے سکون کا سانس لیا اور کچھ تیزی سے بولا۔ بالآخر گھر کے نزدیک پہنچتے ہی فوری بریک لگایا، جس سے خاموشی میں ٹائروں کی آواز گونجی۔ باہر نکل کر عجلت میں اندر کی طرف بھاگا، لیکن دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے حیرت سے رک گیا جب اسے دیکھتے ہی 3 بچے شور کرتے ہوئے تیزی سے بھاگ کر اس کے آس پاس سے فرار ہو گئے۔ وہ اس افتاد کا پس منظر سمجھ کر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں، بیل دینے سے گریز کرتے ہوئے فون پر کہا، کیونکہ وہ پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی۔ لیکن نور سن کر بھی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ کشمکش میں فون کو نظروں کے سامنے کیا کہ واقعی یہ حکم فون سے آ رہا ہے یا دروازے کے پیچھے سے۔ چند سیکنڈ لگے خود کو سنبھال کر ہمت کرنے میں، اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ دروازہ کھل گیا۔ ایک پل کو دل اپنی جگہ تھما، لیکن پھر سامنے شہید کو دیکھ کر سارا خوف جاتا رہا۔ بے چینی سکون میں بدل گئی۔ بے ساختہ ہی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور شاید اس کے سینے سے لگ کر ہی اپنے آپ کو محفوظ ہونے کا اطمینان کر پاتی، مگر بروقت سنبھل کر محتاط ہوتے ہوئے تھوڑے سے فاصلے پر ہی قدم روک لیے۔ شہیر نے یہ گریز اور احتراز بخوبی محسوس کیا اور بغور اس کے سفید سہمے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ نور نے نظریں جھکائے حلق تر کر کے کچھ توقف سے اس کی ہتھیلی کو تھام لیا۔ وہ دروازے پر نظریں اٹھائے بنا بولی۔ آواز مدھم تھی، سانسیں کچھ حد تک پرسکون۔ کوئی نہیں ہے۔ شہیر نے اتنے ہی آہستہ پرسکون انداز میں بات کاٹی۔ نور نے الجھ کر اسے دیکھا اور ایک نظر بند دروازے کو، لیکن لرزتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ دوبارہ اسے روکنے کے ساتھ غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ پر گرفت بھی مضبوط کر گیا۔ ریلیکس، کچھ بچے تھے، شرارت کر رہے تھے اور کوئی نہیں ہے۔ پسینے سے نم پیشانی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، لیکن جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس پر ایک دم سے لائٹ بند ہو گئی اور وہ جو سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، گھبرا کر آگے بڑھتی دوسرے ہاتھ سے موبائل چھوڑ کر اس کا بازو تھام گئی۔ سر گھما کر دیکھا تو اپنے چاروں اور اسے بھیانک اندھیرا نظر آیا، کہیں کوئی روشنی نہیں تھی۔ دل پے در پے پڑتی آفتوں نے جیسے دہلا کر رکھ دیا تھا، ورنہ اتنی کمزور وہ کبھی نہیں تھی جتنا اس وقت خوف کھا رہی تھی کہ اس کی منتشر سانسیں شہیر کو بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ سنیے، وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ اور دوسرے سے بازو تھامے ہونے کے باوجود اندھیرے میں اسے تلاشتی پکار کے اس کی موجودگی کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا یوں ہمیشہ کی طرح پکارنا شہیر کو پہلی دفعہ کافی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ ساتھ ہی کچھ وقت پہلے ابھری اپنے نام کی موجز پکار بھی بے ساختہ سماعتوں میں گونجی تھی۔ جواباً اس نے نور کے ہاتھ کو آہستگی سے جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا کہ پیروں کے ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی پل بھر کو ڈگمگا گئیں۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی اور گھبرا کر دم بھرتے ہوئے اس کی شرٹ کے گریبان کو جکڑ گئی۔ ڈارک کلون کی خوشبو نے ذہن کو تسخیر کیا۔ سن رہا ہوں میں۔ وہ پریشان اور بے چین سی اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اپنے کان کے نزدیک ہوئی بے تاثر لیکن قطعی ناگہاں سرگوشی اور گرم سانسوں کی سرسراہٹ پر وہ چونک کر سانس روک گئی۔ حالانکہ آواز بھلے دھیمی تھی، مگر انداز تو عام سا تھا۔
شہید نے لائٹر جلا کر روشنی کی۔ اندھیرے میں آگ کا شعلہ ابھرا جس کی شعاؤں نے ایک محدود اجالا بکھیر دیا۔ اس کی نظریں اس اجالے کے دوسری طرف خود کو محویت سے تکتی سحر تراس نگاہوں سے ٹکرائیں تو دل تیزی سے پھیلنے سے مٹنے لگا۔ وہ لائٹر والا ہاتھ تھوڑا دور رکھے اس مدھم روشنی میں اس کے خائف چہرے کے ایک ایک نقش کو جس جاذبیت سے دیکھ رہا تھا، نور کو اس کا انداز اجنبی اجنبی سا لگا۔ وہ الجھ کر جھجک کر نظریں جھکا گئی، پیشانی پر ہلکی سی شکنیں ابھری۔ شدت سے لائٹ آنے کی دعا کرنے لگی، جبکہ ذہن میں نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے یا نہ دیکھنے کو لے کر کشمکش چل رہی تھی، اور وہ جو اپنی ضد میں جذباتوں کی بدلتی روش سے بھی انکاری تھا، ہر احساس کو جھٹک دیتا تھا، اس لمحے اور اس لمحے کی گرفت میں قید دل کی فریاد کو جھٹکنے میں ناکام رہا۔ بے خود سا اس کے نکھرے نکھرے چہرے، گھنی سیاہ پلکوں اور لرزتے سرخ لبوں میں الجھتا رہا۔ وقتی کشش ہے یا جائز تعلق کی مہربانی، عارضی خواہشیں ہیں یا مستقل قیام، ان تمام حساب و شمار کو پس پش ڈال کر بے اختیاری کی موج میں بہتے ہوئے کمر کے گرد حائل بازو کا حصار تنگ کر کے اس کے کھلتے بند ہوتے سرخی مائل لبوں کو فوکس کیے فاصلے سمیٹنے لگا۔ نور نے چہرے پر سلگتی سانسوں کی بڑھتی حدت پر دھڑکتے دل اور حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اور وارفتہ نگاہوں کے پرزور تقاضے اتنے واضح تھے کہ اس کی حیرت بے یقینی میں بدلتی گئی۔ آنکھیں ساکت اور دھڑکنیں مدھم ہوتی گئیں، شرٹ پر گرفت ڈھیلی پڑتی گئی۔ وہ مر کر بھی شہید کی جانب سے اس دیدہ دلیری کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے تعلق میں تو ایسی گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی۔ پھر اگر وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو یہ حیرت بھی واجب تھی۔ وہ ایک نظر اس کی ساکت آنکھوں میں دیکھتا دوبارہ مرکز پر لوٹتے ہوئے قریب ہو رہا تھا، اور وہ سن ذہن سے اس کی آنکھوں کی براؤن پتلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ کمر کے گرد بندھے بازو کی گرفت اتنی بھی سخت نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر پاتی، لیکن پورا وجود جیسے پیرالائز ہو گیا تھا، پلکوں کو جنبش دینے کی قوت بھی ناپید تھی۔ لیکن جب نچلے لب پر بھیگے لمس نے دستک دی تو پورے جسم کو زوردار کرنٹ لگا، تمام حصے جاگ اٹھیں، آنکھیں پھیل کر اس کی پیشانی کے بکھرے بالوں سے نیچے دیکھنے کی کوشش میں ناکام ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اس لمس کی گرفت میں پوری طرح قید کرتا، وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دور کر گئی۔ اچانک اور غیر متوقع حرکت پر وہ کچھ پیچھے ہوا۔ لائٹر اس کے ہاتھ کو ہلکا سا متاثر کرتے ہوئے چھوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سے اندھیرا چھا گیا، مگر وہ بے پرواہ بے نیاز سی اندھیرے میں ہی راستے کا تعین کرتے ہوئے گرتی بجتی وہاں سے بھاگ کر روم کے دروازے تک پہنچی اور اندر جا کر ہی اگلی سانس لی۔ وہاں کھڑکی سے آتی روشنی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے آگے جیسے اب تک اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں، بس اسے وہ بہکی بے خود نگاہیں دکھائی دے رہی تھیں جو اس کے لیے قطعی اجنبی تھی، کیونکہ وہ انسان تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں، تو وہ اس کے حق میں کبھی بدل کیسے سکتا تھا؟ اور اگر یہ رنگ کو لے کر جو اس نے شدت پسندی کا مظاہرہ کیا اس کا اثر تھا کہ اس شے پر وہ اسے اپنی قربت بخش کر اس پر احسان کر رہا تھا، تو وہ اسی لمحے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ اچانک لائٹ آ گئی اور کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ چونک کر اپنے چاروں اور دیکھنے لگی، اسے لگا وہ کسی خواب کے زیر اثر تھی اور اچانک جاگ گئی ہے، لیکن نچلے لب پر سرسراتے گداز لمس کے احساس نے اسے خود کو اس دھوکے میں نہیں رکھنے دیا۔ وہ چند سیکنڈ اندھیرے میں نظریں ایک نقطے پر جمائے کھڑا رہا، اور جب لائٹ آن ہوئی تو خالی خالی نظریں اٹھا کر بند دروازے کی جانب دیکھ کر چھنجھلائے سے انداز میں دھانت پیچے اور آنکھیں بند کر لی۔ غیر ارادی حرکت سہی، لیکن ناخواستہ
سوری دوبارہ پڑھوں گی. غیر ارادی حرکت صحیح لیکن ناخواستہ نہیں تھی. پھر بھی اسے خود پر سخت غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس نے معاملہ بگاڑ دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ نور کا دماغ اب کہاں جائے گا. اور حقیقتاً وہ یہی سوچ کر جل رہی تھی کہ اس کی بے وقوفی کو شہیر نے اس کی پیشکش سمجھ کر جس وقتی طور پر قبول کر لیا ہے، جبکہ وہ خود بے چین سا ساری رات سگریٹ کے ساتھ ساتھ خود بھی سلگ کر راکھ ہوتا رہا. جانتی ہوں ایپی لیٹ ہے اور بھلے آپ سب نے اظہار نہیں کیا لیکن میری سستی پر مجھ سے ناراض ضرور ہیں. لیکن میں کیا کروں، کچھ وقت سے ذہن بالکل بلاک ہو گیا ہے. میں کچھ بھی لکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہوں. ایپی بھی خود کے ساتھ بہت زور زبردستی کر کے لکھی ہیں. حالانکہ میرا دل مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوا ہے، پھر بھی میں نے سوچا کہ مزید انتظار کروانا ٹھیک نہیں، اس لیے جیسا اور جتنا لکھا گیا اسی کو آگے بڑھایا جائے، شاید آگے کے لیے ہی آسان ہو جائے. پلیز اگر ایپی اچھی لگے تو ریویو لازمی دیں تاکہ میری ہمت افزائی ہو. اور اگلی ایپی کا یہی کہوں گی کہ میں اپنی جانب سے جلد لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. باقی اللہ مالک ہے. یہ میسج میں نے ثنایا خان رائٹر کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے پڑھا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کر دوں، مجھے لگا تھا صرف پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں لائٹ جاتی ہے، لیکن انڈیا میں بھی لائٹ جاتی ہے. واو بڑی کمینی سے خوشی ہوئی. لیکن میں آپ کو بتا دوں ثنایا خان انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں اور انڈیا سے جو ہے نا وہ یہ ناولز لکھتی ہیں. تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ سے اتنی لائٹ جاتی ہے کہ کچھ حساب ہی نہیں ہے. مجھے ایسا فیل ہوا تھا کہ صرف پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی. لیکن یہ ایپیسوڈ پڑھ کے مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جو لوڈ شیڈنگ جیسی بلا سے جو ہے نا وہ نبرد آزما ہے. بہرحال آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی تھی اور میں ثنایا خان کو بولوں کیونکہ میں پہلے ایک ریڈر تھی، میں نے ثنایا خان کے کافی ناولز پڑھے ہیں، تو میں ثنایا خان کو میسج دینا چاہوں گی اس ایپیسوڈ کے ذریعے. مجھے تو ایپیسوڈ بہت اچھی لگی، مجھے بہت مزہ آیا اور ایز یوزول ایک دفعہ پھر نور کا پوپٹ ہو گیا، پہلے انگوٹھی کے چکر میں اور اب محلے کے بچوں نے اس کا پوپٹ کر دیا. اس بیچاری نور کے جذبات سے کتنے لوگ کھیلیں گے میری تو سمجھ سے باہر ہے. پہلے تو نور کی ساس کھیل گئی، اب محلے کے بچے کھیل گئے. ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، مجھے تو بہت مزے کی لگی. اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں ثنایا، اگر ویسے تو یہ ایپیسوڈ میں آپ کو بولوں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی. ہماری ایک ایپیسوڈ آلموسٹ 3000 ورڈز کی ہوتی ہے اور اس میں 2800 کچھ ورڈز ہیں، 2850 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن میں آپ سے کہوں گی ثنایا کہ اگر آپ 4000 5000 ورڈز کی بھی ایپیسوڈ ہمیں دیں گی تو ہمیں وہ بھی کم ہی لگے گی. ایز اے ویور میں آپ کو یہ بول رہی ہوں. باقی جو ویورز ہیں وہ بھی اپنے جو ہے نا ریڈرز ہیں وہ اپنے ریویوز آپ کو اس ایپیسوڈ کے نیچے دیں گے، لیکن میں اپنی تھنکنگ بتا رہی ہوں. آپ اس ناول کی جتنی بھی لمبی ایپیسوڈ ہمیں دے دیں ہمارا دل اس سے نہیں بھرے گا، ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ ایپیسوڈ چھوٹی تھی. لیکن بہرحال ایپیسوڈ مجھے تو مزے کی لگی. بیچاری نور کا بھی کچھ حل کر دیں. اب آپ ہمیشہ ہی بیچاری کا ہر کوئی پوپٹ بنا کے چلا جاتا ہے. اور تمام ریڈر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ثنایا کو بہت زیادہ موٹیویٹ کریں، اچھے ریویوز دیں تاکہ وہ ہمیں نیکسٹ ٹائم تھوڑی اچھی اور تھوڑی بڑی ایپیسوڈ دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی آپ سے. ہاں، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم.